बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम टुडे विद हुसैन थेबो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबो। आज हम खुसूसन बात करेंगे इस रीजन की जो सबसे बड़ी ख़बर है अफ़गानिस्तान में जो हालिया डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि जो तहरीक इंसाफ की 3 साला कारकर्दगी है वो किस हद तक मुतमैन है। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, जो सीनियर एनालिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, फिलंथ्रापिस्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। हम आपसे इस पर तफसीलन बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान में गवर्नमेंट को 3 साल हो गए हैं, पीटीआई की गवर्नमेंट को। पीटीआई के साथ साथ जीडीए भी पीटीआई का एक पार्टनर है और जीडीए का सीनियर रहनुमा, जिसके पास अभी गवर्नर साहब भी तशरीफ़ लेके गए थे, मुख्तलिफ जो पीटीआई की लीडरशिप है वो भी उनसे मिलते रहते हैं, कंसल्ट करते रहते हैं। इनकी फैमिली का ताल्लुक़ एक जतोई फैमिली से है जो पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ एक पॉलिटिकल फैमिली है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजी जतोई साहब, आपने हमें थैंक यू सो मच। वो सब हमारे साथ अमेरिका से थोड़ी देर के बाद मौजूद होंगे आदिल नजम साहब, जो डीन हैं अमेरिका में और फार्मर वाइस चांसलर हैं लम्स यूनिवर्सिटी के। सबसे पहले मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, आपके पास आएंगे। सर, आज आपने ख़ास तौर पे अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारों की नाकामी की बताई है। हमारे ऊपर भी एक इल्ज़ाम लगता है कि जो 2 मई का वाक़या हुआ तो इतना बड़ा फेल्यूर और आईएसआई का इतना बड़ा फेल्यूर, लेकिन जब हम ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं, ख़ास तौर पे 9/11 का देखते हैं, तो अमेरिकन इंटेलिजेंस का कितना बड़ा फेल्यूर था। और आज आप क्या देख रहे हैं? सर, 9/11 के बाद ये सबसे बड़ा फेलियर है अमेरिकन इंटेलिजेंस का, क्योंकि एक हफ़्ते पहले जो बाइडन साहब वाइट हाउस के अंदर ये कह रहे थे कि हमने वहाँ पे 3 लाख के करीब फ़ौज की है और उनको असला प्रोवाइड किया है, ट्रेनिंग हमने उनको दी है, उनके पास हर तरह का असला है, टैंक्स हैं, हमने एयरफोर्स भी तश्कील दी है। और वो कह रहे थे कि तालिबान जो है 60-70,000 देयर इज़ नो वे कि वो कब्ज़ा कर सकें या लड़ सकें, कुछ कह रहे हैं। और फिर कुछ दिनों बाद आपने देखा कि वो ख़ुद बड़े हैरान थे और वो हैरानगी उनको ख़ुद ये हुई कि किस तरह की रिपोर्टें उनके पास आ रही थी कि एक गोली चलाए बग़ैर आपने देखा कि काबुल पे जो था वो कब्ज़ा हो गया। अमेरिका ने यहाँ पे $2 खरब जो थे वो खर्च किए, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। यानी कि पाकिस्तान जब से वजूद में आया है अब तक हमारा टोटल जो कर्जा है पाकिस्तान का 110 अरब है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि तकरीबन 200 अरब तो हमने उनकी मदद की है, यानी कि उनको दिया। और इसके अलावा ये जितना भी वहाँ पे जंग वंग के अंदर उन्होंने 2 खरब रुपए आपने वहाँ पे लगाया है। 2000 के करीब इनके लोग वहाँ पे जनाब ज़ख्मी और मारे गए, वहाँ पे मारे गए। और उसके बाद उनको मिला क्या कि जिस बेइज्जती से जिस तरह वियतनाम की तरह गए हैं, तो इंडिया की भी एक बहुत बड़ी ये, क्योंकि इंडिया को भी ये ज़ूम था और वो ये सोच रहा था कि अमेरिका जो है जब वो इतना कॉन्फिडेंट है तो डेफिनेटली हम भी सिक्योर हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पे सिक्योर है। और फिर सब ने देखा कि जो यकीन लोगों को नहीं आया और इस तरह की चीज़ें हुई हैं। और अब अमेरिकन क्या कर रहे हैं कि अपने लोगों को निकाल रहे हैं वहाँ से। पहले उन लोगों ने नहीं निकाला क्योंकि उनको ये था कि जी कुछ नहीं हो जाएगा, मगर मैंने इसका एक तज्ज़िया पेश किया है ये क्यों हुआ, क्योंकि नॉट ओनली अमेरिकन, इंडिया, यूरोपियन सब ये सोच रहे थे इट विल नॉट बी पॉसिबल। और मैंने अपने कॉलम में ये तहरीर किया है थेबो साहब कि आम तौर पे जब किसी मुल्क में फ़ौज को तश्कील दिया जाता है तो इसलिए तश्कील दिया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप दुश्मन का मुकाबला करेंगे, दूसरे मुल्क के दुश्मन का मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान में आप देख लें जब हमारे फ़ौजी जो हैं ट्रेंड होते हैं तो हमें यही है कि हमारा दुश्मन इस साइड पे और हमने ये करना है। अमेरिकन ये भूल गए सब ट्रेनिंग देते हुए कि जनाब उनका दुश्मन जो होता है वो दूसरे मुल्क का दुश्मन होता है। ये तो उनके अपने लोग थे। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि इन लोगों को जिसने अमेरिकन ने ट्रेन किया था उन्होंने उनके ऊपर कोई गोली नहीं चलाई और फिर काबुल के ऊपर कब्ज़ा हो गया। तो एक बहुत बड़ा फेलियर है इंटेलिजेंस का। और मेरे ख्याल है इनके मुंह पे एक तमाचा है, क्योंकि अमेरिकन इंटेलिजेंस जो होती है उसके बारे में मशहूर है कि उसकी जो इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको पता होता है किस मुल्क में कौन सदर बनेगा, कौन जाएगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और यहाँ पे उनको बिल्कुल सेटबैक हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी नाकामी है उनके। राइट। राजी जतोई साहब, आप इस वक्त जीडीए में हैं लेकिन आप हुकूमत के पार्टनर भी हैं उनके कोलिशन में। आप क्या समझते हैं कि जो
یہ 3 سالہ کارکردگی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ، آپ کتنے حد تک سیٹسفائی ہیں؟ اور خاص طور پہ اگر 2 سال کے بعد الیکشن ہوتی ہے اور یہی 3 سال آگے بھی 2 سال ایسے ہی کنٹینیو رہتے ہیں تو آپ عوام میں کیا لے جائیں گے؟ دیکھیں تھیبو صاحب، میں عرض کرتا چلوں کہ 3 سال یہ جو رہے ہیں، شروع میں تمام اتحادی جتنے بھی ہم ہیں، جی ڈی اے سمیت، ایم کیو ایم پاکستان ہو، پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ہو، کاف لیگ، تمام اتحادی تحفظات کا اظہار بار بار کرتے رہے ہیں۔ جہاں تک جی ڈی اے کی بات ہے، پہلے جو 2.5 سال تھے اس میں تحفظات کا اظہار بار بار ہم کرتے رہتے تھے، جب بھی گورنر صاحب، صدر صاحب اور وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہم ملتے تھے، اور ہمارے تحفظات اور کوئی نہیں تھے، وہ یہی تھے کہ جی اپنا سندھ کے لوگوں کا آخرکار کیا قصور ہے جب کے پی کے میں، بلوچستان میں اور پنجاب میں احساس پروگرام بھی ہو رہا ہے، گھروں پہ بھی کام چل رہا ہے، ڈیوٹیاں بھی دی جا رہی ہیں، تو سندھ میں ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ اور یہ صوبہ پہلے ہی پیچھے رہ گیا ہے۔ 13 سالوں سے یہاں پہ ایک ایسی حکومت مسلط ہے جس کا کوئی بھی میں سمجھتا ہوں عوامی ایجنڈا نہیں ہے، اور چیزوں کی 13 سالوں سے ایک مس مینجمنٹ رہی ہے صوبے میں، تو اس کو زیادہ توجہ جو ہے وہ دینی چاہیے۔ تو اس پہ پہلے تو ہمارے اتحادی تقریباً 2.5 سال ہمیں لگ گئے، میں عرض کرتا چلوں تھے وہ صاحب ان کو سمجھانے میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بھی تحفظات تھے وہ اب ختم ہو گئے ہیں، اور کم از کم جی ڈی اے کے اب کوئی بھی تحفظات فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہیں۔ جیسے کہ آپ کی علم میں ہوگا، نالج میں ہوگا، گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب لاسٹ منتھ میری رہائش گاہ پہ غریب خانے پہ تشریف لے آئے کھانے پر۔ اسی طرح باقی جو لوگ ہیں جی ڈی اے کے اندر شامل ہیں، مر صاحبان ہیں، دیگر ہمارے دوست ہیں، وہاں گئے اور باقاعدہ ان نے ایک ایک کی بات سنی کہ کیا تحفظات کا اظہار جی ڈی اے کے ممبرز ہم لوگ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ گورنر صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کے بیان سر ہم آپ کے پاس واپس آتے ہیں، یہیں سے آپ کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ناظرین عادل نجم صاحب امریکہ سے ہمارے ساتھ لائیو ہیں۔ عادل نجم صاحب ڈین ہیں اس وقت امریکہ میں، اس سے پہلے لمس یونیورسٹی میں وائس چانسلر رہے ہیں، ہسٹری پہ، فارن افیئرس پہ عبور ہے ان کا۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ شکریہ۔ عادل نجم صاحب، آپ امریکہ میں بیٹھ کے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا امریکہ کی واقعی یہ شکست ہوئی، یا امریکہ کے جو لارجر انٹرسٹ تھے 9/11 کے بعد، جو انہوں نے ٹارگیٹ سیٹ کیے ہوئے تھے کہ ہم نے اسامہ کو مارنا ہے، ہم نے طالبان کو ختم کرنا ہے، ہم نے یہ فلاں کام کرنا ہے، وہ کیا، یا واقعی شکست ہو کے اور واپس گئے؟ ایک طرح سے دونوں چیزیں ہیں۔ جو انہوں نے سو کالڈ اس وقت ٹارگیٹ کہا تھا وہ تو انہوں نے پورا کر دیا، لیکن اس کے بعد جو ہے تھوڑا ہوکا آ گیا یا جو بھی آ گیا کہ ان کو نکلنے کا وقت جو تھا انہوں نے گزار دیا۔ دیکھیں ایک طرح سے آج کل بھی یہاں بات ہو رہی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ 1907 میں 2002 میں بھی نکل سکتا تھا، لیکن پھر انہوں نے یہ جو نیشن بلڈنگ اور جو ایک امریکن ایکسپورٹ کرنے کی بات تھی، اور اس میں انہوں نے اتنا طول دے دیا کہ دیکھتے دیکھتے 19 سال ہو گئے، اور پھر جس طرح سے نکلے وہ یقیناً امریکہ میں شکست ہو یا نہ ہو، لیکن ایک طرح سے ایک ریجیکشن تو ضرور ہے، ایک سینس آف ہیوملیشن بھی ہے کہ جی ہم دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے، ہم نے پیسہ، فوج، علم سب کچھ بہا دیا، لیکن جب وہ گرا تو کتنی جلدی گر گیا۔ تاریخ لیکن جو ہے وہ فیصلے کرتی ہے آرام سے، سو تاریخ کیا فیصلہ کرے گی یہ دیکھا جائے گا، لیکن اس وقت یقیناً امریکہ میں ایک جو ہے نا سختے اور سوگ کا سما ضرور ہے افغانستان کے حوالے سے۔ رائٹ، یہ آپ نے امریکہ کے بارے میں بتایا، اب آپ کے پاس میں آؤں گا پاکستان کے بارے میں۔ پاکستان نے 9/11 سے لے کے آج تک پاکستان نے کیا کھویا اور پاکستان نے کیا پایا؟ کیا پاکستان ابھی بھی سائلنٹلی امریکہ کا پارٹنر ہے، یا ایبسلیوٹلی ناٹ کے بعد ایبسلیوٹلی ناٹ ہو گیا؟ دیکھیں آئی ہوپ پاکستان جو ہے امریکہ کا حمایتی ہے، آئی ہوپ امریکہ ہمارا دوست ہے، لیکن میرے خیال میں افغانستان کے معاملے میں پاکستان کو امریکہ کا جو ہے نا ان اے وے امپلیمنٹر ہونے کی ضرورت نہیں، رائٹ، اس سے نقصان ہی ہوگا، پہلے بھی نقصان ہوا ہے، آئندہ بھی نقصان ہوگا۔ پاکستان جو ہے اس کو افغانستان کو اپنے ہمسائے کی طرح دیکھنا چاہیے۔ ہمسائے میں ایک ملک ہے، بہت امپورٹنٹ ملک ہے، ہماری اور ان کی تاریخ جڑی ہوئی ہے، امریکہ رہے یا نہ رہے، پچھلے 70 سال سے وہ ہمارے ہمسائے ہیں اور آئندہ بھی ہمسائے رہے۔ افغانستان کو امریکہ کے لینس سے دیکھنا جو ہے پاکستان کی غلطی ہوگی، اور پاکستان کو افغانستان کی لینس سے دیکھنا امریکہ کی غلطی ہوگی۔ ہمارا نقصان ہمارا فائدہ ہوا؟ نہیں، فائدہ تو دیکھیں کوئی نہیں ہوا، نقصان آپ کی جانیں گئی، ایک دو نہیں گئی، کتنی گئی، جنگ میں گئیں، جنگ کے آثار سے گئیں، اس کا جو ملبہ گرا اس سے گئی،
میرے خیال میں پاکستان کو اس میں خوشی کی تو کوئی بات نہیں ہے. پاکستان کی امید ہو سکتی ہے کہ جی افغانستان میں امن آ جائے. ہماری امید ہونی چاہیے کہ جو افغان عوام ہیں ان کی زندگی بہتر ہو جائے. لیکن اس میں پاکستان کی تو کوئی فتح نہیں ہے. پاکستان کی فتح تو تب ہوگی نا کہ اگر جو عام آدمی ہے افغان اس کی زندگی بہتر ہو. اور اپنے آپ کو ہمیں میرے خیال میں طالبان سے جوڑ لینا جو ہے ہم پہ الزام ہی آتا ہے. اگر پاکستان سچا ہے یہ کہتے ہوئے کہ جناب ہم جو ہیں طالبان ہمارے پراکسی نہیں ہے, اگر پاکستان سچا ہے یہ کہتے ہوئے کہ افغانستان میں ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں ہے, تو ہم کوئی امریکہ سے تو نہیں جنگ لڑ رہے تھے. بالکل ٹھیک. یہ جو نیٹو عادل نجم صاحب, یہ جو نیٹو کے ممبران ہیں 28 ممبر ہیں جس میں ایک مسلمان ملک ٹرکی بھی ہے, باقی یورپین ملک ہے, یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف امریکہ کی شکست ہے یا نیٹو کے جتنے بھی ممبر ہیں ان سب کی شکست ہے؟ اگر ان کی شکست ہے تو پھر وہ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت امریکہ کی طرف؟ دیکھیں یقیناً ہے, اور آپ یہ اگلے ہفتے جو ہفتہ آ رہا ہے اگلے دنوں میں آپ یہ خبر بار بار سنیں گے کہ G7 کی میٹنگ ہوگی. اس میں جو ہے بہت غم اور غصہ کیا جائے گا جو بائیڈن صاحب پہ, امریکن پریزیڈنٹ پہ, کیونکہ جو باقی ممالک ہیں وہ سارے اس میں نیٹو والے بھی ہیں لیکن G7 جو 7 بڑے ملک ہیں وہ یہ کہیں گے کہ یار ہم تو تمہارے پیچھے گئے تھے اس جنگ میں, تم نے کہا کہ آؤ ہم آ گئے, چلو ٹھیک ہے ہم دوستی میں آ گئے, پھر جب تم نکلے ہو تو ہمیں بتائے بغیر ایک دم جو ہے فرار ہو گئے ہو اور ہمارے لوگ پیچھے چھوڑ گئے. تو وہاں میرے خیال میں غصہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ برطانیہ سے بھی کینیڈا سے بھی بات آ رہی ہے کہ جناب آپ جو ہے انخلا کی جو ڈیٹ ہے اس کو آگے کریں. سو ان اے وے اس میں جو اگین شکست تو بہت بھاری لفظ ہوتا ہے, شکست فتح کا فیصلہ تاریخ کرتی ہے, لیکن اس وقت جو سیاسی کاسٹ ہے امریکہ کے لیے اور جو بائیڈن کے لیے وہ یقیناً ہائی بہت بڑی. رائٹ. آپ نے G7 کی بات کی, جو لاسٹ G7 کی 3 دن کی ملاقات ہوئی لنڈن میں, اس میں خاص جو ٹاپک تھا اس میں وہ تھا کہ چائنا کی جو بڑھتی ہوئی اکانومی ہے اس کو ہم کس طرح سے کاؤنٹر کریں, اور BRI کے اگینسٹ B3W ایک پروجیکٹ لایا گیا. اب جب نیکسٹ میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس کے لیے آپ فرما رہے ہیں, تو اس وقت یہ ایک بہت بڑا ڈینٹ بھی آ گیا ہے امریکہ کے تاج میں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ مزید چائنا اسٹرینتھن ہوا ہے؟ دیکھیں یقیناً آپ نے جو بات کی کہ تاج میں ڈینٹ آ گیا, اس میں جو 2-4 ہیرے شیرے تھے وہ گر گرا گئے. اور سب سے بڑا جو فیصلہ کیا تاریخ نے وہ یہ کہ 19 سال پہلے جب امریکہ افغانستان آیا تھا تو وہ فرق امریکہ تھا, اور آج جو امریکہ وہاں سے جا رہا ہے وہ فرق امریکہ. جب آیا تھا تو چین کا کوئی ذکر نہیں تھا, روس کا ذکر تھا, لیکن اس طرح تھا کہ یہ وہ ملک ہے جو افغانستان آیا تھا تو چلا گیا تھا. آج جو اگر ہم دیکھیں بساط بدل چکی ہے. آج جب افغانستان سے امریکہ جا رہا ہے اس میں چین ایک بڑا پلیئر ہے, آئندہ بھی رہے گا. روس ایک بار پھر پلیئر بننے کی کوشش کر رہا ہے, دوسرے ممالک ہیں, ایران ہے, ترکی ہے. تو امریکہ جو ہے اب ایک سول سپر پاور کی طرح نہیں ہے اور ہر چیز اس طرح دیکھی جائے گی. میرے خیال میں ہمارے جیسے ملکوں کے لیے اور شاید دوسروں کے لیے بھی, آئے وہ باقی G7 کے لیے بھی ایک ڈر یہ بھی ہونا چاہیے کہ یار وہ جو کولڈ وار والا چکر تھا نا کہ 2 چودھری ہوں گے, 2 بڑے وڈیرے ہوں گے, وہ آپس میں لڑتے رہیں گے اور بیچ میں جتنے مظاہرے ہیں وہ مارے جائیں گے. جو تھا کہ ایک سوویت یونین تھا, ایک امریکہ تھا, اور وہ جو ہے آپس میں الجھے ہوئے ہیں, اور اس کے چکر میں باقی ممالک جو ہیں وہ روندے جاتے ہیں. آئی ہوپ کہ ایسا نہ ہو. یہ دنیا کے لیے بڑا برا ہوگا کہ اگر چین اور امریکہ جو ہے واپس اس قسم کی کولڈ یا ہاٹ وار میں چلے جائیں. کئی بار لگتا ہے کہ ناگزیر ہے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ناگزیر ہونا چاہیے. آئی ہوپ کہ بوتھ چائنا اور امریکہ وہ اقتصادی طور پہ بے شک ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے رہے, لیکن اگر وہ اقتصادی مقابلہ جو ہے وہ سیکیورٹی مقابلہ بن گیا تو میرے خیال میں نہ صرف دنیا کے لیے برا ہوگا, وہ چین کے لیے بھی برا ہوگا اور امریکہ کے لیے بھی برا ہوگا. رائٹ. اچھا, اس ساری صورتحال میں پھر آپ ہندوستان کو کہاں دیکھ رہے ہیں سر؟ ہندوستان بڑا انٹرسٹنگ ہے جی. ہمیں اگر تو آپ یہ پوچھیں کہ پاکستان کو کہاں دیکھنا چاہیے, تو پاکستان کو ہندوستان کو دیکھنا چاہیے ایک دوسرا نیبر. ایک نیبر آپ کا افغانستان ہے, دوسرا ہمسایہ آپ کا بھارت ہے, اور ان دونوں کو بھی نفی نہیں کرنا چاہیے. افغانستان جو ہوگا اس کے یقیناً تعلقات ہوں گے بھارت سے, اور پاکستان کو نہ یہ سوچنا چاہیے نہ کوشش کرنی چاہیے کہ افغانستان میں جو بھی گورنمنٹ آئے وہ بھارت سے دور ہو جائے. کیوں ہو یار, ان کے اپنے ہر ملک کے مسائل تعلقات ہوتے ہیں. لیکن جو آپ کا سوال ہے دوسرا وہ یہ کہ بھارت اگر چین اور امریکہ کی جو رائیولری ہے اس میں اس وقت یہ لگتا ہے کہ وہ ایک امریکہ کے بہت قریب ہے اور اس کا ایک ایلائی نکل رہا ہے.
ان اے وے کہ وہ ہوتا ہے نا اینیمیز اینیمیز اے فرینڈ, دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. تو کیونکہ چین اور بھارت کے بھی تعلقات جو ہیں اس میں کشیدگی ہے, تو وہ ہمیں قربت ایک نظر آتی ہے, اور وہ میرے خیال میں نہیں جائے گی. امریکہ اور بھارت کی جو کلوزنس ہے وہ بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. یہ آپ نیئر فیوچر میں دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان نیٹو کا ممبر بننے جائے گا؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے جی, میں پتہ نہیں, میں نے اس پہ سوچا نہیں, اور میرا اپنا نہیں خیال. ابھی تو میرے خیال میں نیٹو کو سوال یہ ہے کہ نیٹو جو ہے وہ کتنا فعال ہے. دیکھیں, یاد ہوگا آپ کو کہ نیٹو بنی تھی سوویت یونین کے خلاف ایک طرح سے, رائٹ. نیٹو بنی تھی کولڈ وار. اگر نیٹو جو ہے وہ اب چائنا کے خلاف ہو گئی تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نئی کولڈ یا ہاٹ وار کی طرف جا رہے ہیں. نہیں, ابھی آپ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ نیٹو چائنا کے اگینسٹ ہے؟ نہیں, ضرور ہے, لیکن میرے خیال میں اب نیٹو اتنی امپورٹنٹ شاید رہی نہیں. لیکن آئی ڈونٹ نو, میرا سچا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو. یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کیا چائنا اور امریکہ کی رائیولری ملٹری رائیولری بنتی ہے کہ نہیں بنتی. لیکن اگر تو اکنامک رائیولری رہتی ہے تو پھر جو جنگ ہوگی وہ G7 میں ہوگی, وہ جس کو یہ کوڈ کہتے ہیں جس کا بھارت حصہ ہے آلریڈی, اس کے تھرو ہوگی. اگر یہ اقتصادی قسم کی ایک ریس ہے. اگر یہ جنگی قسم کی ریس بنتی ہے پھر آپ دیکھیں گے کہ نیٹو قسم کی جو ادارے ہیں, نیٹو بیسکلی ایک ملٹری الائنس ہے. سو میری اگین میں آئیڈیلسٹ ہوں گا, لیکن میری ابھی بھی امید یہ ہے کہ یہ ملٹرائزیشن آف چائنا ورسز US جو ہے دنیا کے لیے بڑا برا ہوگا, اینڈ نیٹو کے لیے بھی برا ہوگا. رائٹ. افغان طالبان نے ابھی جو ان کے اسپوک پرسن ہیں وہ بڑی سافٹ لینگویج بولتے ہیں, آپ ان سب کو جانتے بھی ہیں, زیادہ تر لوگ وہ امریکہ سے ہی آئے ہیں, وہاں سے ہی پڑھے ہیں. انہوں نے ابھی کیٹیگریکلی ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہم TTP کو اس بات پہ راضی کریں گے کہ وہ کسی بھی صورتحال میں جائے, پاکستان سے معافی مانگے, اپنے معاملات ٹھیک کرے اور ہم سے چلے جائے. تو ڈو یو ایگری کہ پریکٹیکلی بھی یہ ہو سکتا ہے؟ جی, میں جانتا تو نہیں ہوں ان کو, لیکن یقیناً میں نے بھی بیان سنا. دیکھیں, اگر تو ہو جائے تو بہت اچھا ہے. اگر جو ہے TTP جو ہے وہ طالبان افغانستان کی بات سن لیں اور ایسا کوئی کر لیں تو واہ واہ, بہت اچھی بات ہے, پاکستان بھی یہی چاہ رہا ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا اتنا آسان ہوگا کہ TTP ایک تو کیوں کرے گی. دوسری بات یہ کہ جہاں تک اگر پاکستان نے ضد کی کہ ہمارے حوالے کر دو ان کو پکڑ کے, تو اس میں مجھے اس لیے مشکل لگتا ہے کہ دیکھیں, اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ سارا جھگڑا شروع کیسے ہوا تھا. شروع ایسے ہوا تھا کہ امریکہ نے کہا کہ اسامہ بن لادن مجھے دے دو. ان کا طالبان سے تو نہیں جھگڑا تھا, ان کا اسامہ بن لادن سے تھا. اور طالبان نے کہا جی وہ ہمارا مہمان ہے, ہم تو نہیں دے سکتے, ہمیں وہ دے دو پروف. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہینڈ اوور مشکل ہے, لیکن طالبان کی بھی, افغانستان طالبان کی بھی کوشش یہ ہوگی کہ ان کی سرزمین سے دوسرے ملکوں پہ کارروائی نہ ہو, کیونکہ اب جو ہے وہ حکومت میں ہوں گے تو ان کو بھی یہ خیال ہوگا کہ جیسے اب ملبہ تو ان پہ گرے گا. رائٹ. سو ان اے وے حکومت اور سیاست بڑی چیزیں بدل دیتی ہیں. رائٹ. سر, پروفیسر صاحب, میرا آپ سے آخری سوال ہے. آپ پاکستان کی سیاست سے بھی بہت زیادہ واقف ہیں, آپ یورپ سے بھی, امریکہ سے بھی, آپ مڈل ایسٹ. اس وقت جو پاکستان کا کرنٹ آپ رول دیکھ رہے ہیں, آر یو سیٹسفائیڈ, اور آپ اس وقت گورنمنٹ کو کیا مشورہ دیں گے؟ جی, میں کون ہوتا ہوں مشورہ دینے والا, لیکن میرے خیال میں آپ کا سوال بڑا اچھا ہے کیونکہ یہ بڑا اہم وقت ہے. ہم اس کو اہم دیکھ رہے ہیں صرف افغانستان کے حوالے سے. میرے خیال میں پاکستان کے پاس اپرچونٹی یہ ہے کہ ہم جو ہماری فورن پالیسی آئسولیشن ہے اور جو فورن پالیسی پرابلم ہے ان کو ری فریم کریں. ہم ایک طرح سے ریسیٹ کا بدل دبائیں اپنی فورن پالیسی پہ. اب تک جو ہے نا پچھلے کوئی 19 سال میں خصوصاً امریکہ, لیکن باقی ملک پاکستان کو صرف افغانستان کے حوالے سے دیکھتے ہیں. یہ جو ہے بجائے اس کے کہ ہم بہت قریب نظر آئیں اس کے, ٹھیک ہے افغانستان ہمارا ہمسایہ ہے, ہمارے لیے اہم ہے, لیکن ہمیں اپنی فورن پالیسی بنانی ہے پاکستان سیٹ اور ان ملکوں سے. اور اس میں کچھ چیزیں بڑی اچھی ہو رہی ہیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ یہ افغانستان کے معاملے میں پاکستان کی ایمبیسی مدد کر رہی ہے دوسرے ممالک کی لوگوں کی جو نکلنا چاہتے ہیں کابل سے, اس قسم کی چیزوں سے. لیکن پاکستان ہیز ٹو ڈیل لنک. یار یہ ایک بڑا عجیب سا ایک لفظ نہیں آ گیا تھا ایف پیک, اس ایف پیک کو مڑوڑ کے الگ کرنا پڑے گا. یہ جو ورڈ تعلقات اسٹرانگ ہونے چاہیے, لیکن باقی دنیا کے لیے پاکستان جو ہے وہ افغانستان کا ٹھیکیدار نہیں ہے. رائٹ. یہ جو آپ نے ورڈ بولا کہ سافٹ ویئر کو ریسیٹ کرنا ہوگا, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے ڈسکنیکٹ کر کے اس سافٹ ویئر کو ہم نے ٹرکی اور افغانستان اور ایران اور رشیا کے ساتھ ملانا ہے؟ نہیں, وہ بھی کرنا ہے. ہم نے ڈسکنیکٹ کسی سے کرنا نہیں ہے. یار دیکھیں, فورن پالیسی جو ہے نا وہ زندگی کی طرح ہونی چاہیے. ٹھیک, دشمنیاں کم بناؤ, دوستیاں زیادہ بناؤ, جو ملے اس سے گلے ملو.
عادل نجم دشمنیاں صاحب جمع کرنا فارن پالیسی نہیں ہوتی. تو میرے خیال میں ریسیٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب دیکھیں نا یورپ اور امریکہ جو ہے وہ پاکستان سے بات کرتا ہے صرف افغانستان کے حوالے سے. رائٹ. ہمیں اب ان سے یہ نہیں کہ ان سے الگ ہو جانا. چین ہمیں ان سے یہ کہنا ہے کہ یار چین سے ہمارے تعلقات ہمارے تعلقات, روس سے ہمارے تعلقات ہمارے تعلقات. ہمیں یہ مت کہنا کہ دوسرے سے کٹی کرو اگر مجھ سے دوستی کرنی ہے. ان اے وے وہ اگین وہ کولڈ وار والی مینٹیلٹی تھی نا کہ یہ والا میرا بندہ ہے وہ والا کسی اور کا بندہ ہے. پاکستان کو اب پاکستان کا بندہ بننا پڑے گا. پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین اس کے ساتھ ہم چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں, پھر عادل نجم صاحب کی باتوں پہ مرزا اشتیاق بیگ صاحب سے تفصیلاً ایک ہم ڈسکس کریں گے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. ویلکم بیک. ناظرین آپ نے سنا عادل نجم صاحب امریکہ سے, ان کی بڑی ہسٹری پہ عبور ہے. ڈاکٹر صاحب مرزا اشتیاق بیگ صاحب سے بھی ہم اس پہ اپنا اوپینین لیں گے کہ وہ کیا فرما رہے ہیں, ان کی باتوں سے کس حد تک سیٹسفائی ہیں. لیکن پہلے میں راضی جتوئی صاحب سے جو جہاں سے بات ان کی کٹی تھی وہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. سر آپ وہاں سے کنٹینیو کریں کہ جو آپ پرفارمنس بتا رہے تھے. میں عرض کر رہا تھا تیو صاحب کہ جی ڈی اے کی حد تک تمام تحفظات جو ہیں گورنر صاحب سب کے پاس جا کے جتنے بھی ہمارے ممبرز ہیں انہیں یقین دہانیاں انہوں نے کرائی ہیں پرائم منسٹر صاحب کے بہاف پہ کہ جی پرائم منسٹر پاکستان جناب عمران خان صاحب سندھ کی ہر اضلاع کا دورہ عنقریب 2-3 مہینے بعد وہ نکلیں گے, کریں گے. کہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں جلسے ہوں گے, کہیں ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کو وہ وزٹ کریں گے, جلسے ہوں گے. اور سندھ میں ڈسٹرکٹ وائز جو ہے میگا جو ڈیولپمنٹ پیکیجز ہیں وہ تاکہ ترقیاتی کام ہو سکیں سندھ میں, وہ پرائم منسٹر صاحب آ کے اناؤنس کریں گے تاکہ یہ جو صوبہ پیچھے رہ گیا ہے یہاں بھی ترقی ہو سکے. گیس, بجلی, روڈ راستے, اس کے علاوہ جو ان کا ڈیوٹیوں کا پروگرام ہے, احساس پروگرام ہے, گھروں کا پروگرام ہے, وہ سب پرائم منسٹر صاحب آ کے اناؤنس کریں گے. تو جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ شروع میں تو ہم پہلے 2.5 سال تقریباً ایک لمبا پیریڈ ہے, تقریباً آدھا جو ٹائم تھا ٹینیور تھا یس فیڈرل گورنمنٹ کا, ہم ان سے مطمئن نہیں تھے. اب اس وقت میں سمجھتا ہوں جی ڈی اے کا کوئی بھی تحفظ جو ہے باقی تحفظات وغیرہ نہیں رہے فیڈرل گورنمنٹ یہ سارے کام ہو گئے نہیں, یہ ہوئے نہیں ہیں, وہ انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہوں گے. اور میں عرض کرتا چلوں کہ 2 ہفتے پہلے میرے حلقے میں پی ایس 35 نوشہر و فروز 3 میں ڈسٹرکٹ نوشہر و فروز کے لیے بلکہ میں کہوں گا 20 کروڑ روپے جو ہیں پرائم منسٹر اسپیشل فنڈ سے ریلیز کر دیے گئے ہیں آلریڈی ڈیولپمنٹ اسکیموں کے لیے. کس مد میں کیے ہیں, کیا جو آپ وہاں ترقیاتی کاموں کے لیے کیے ہیں, جو ایم این اے ہیں ان کے فنڈ میں کیے ہیں یا آپ کو گفٹ کیے ہیں؟ نہیں جی, وہاں برابر حلقے سے میرے چاچا ہیں عارف مصطفیٰ جتوئی صاحب ایم پی ہیں جی ڈی اے سے, اور ان ایم پی اے کو ایلوکیٹ فنڈز کیے گئے ڈسٹرکٹ نوشہر و فروز کے لیے تاکہ وہاں پہ ترقیاتی کام, روڈ راستوں کا جال بچھایا جائے, گیس بجلی کے منصوبے لائے جائیں. دوسری اینڈ پہ میں آؤں گا کہ آپ نے پوچھا کہ اوور آل جو فیڈرل گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے وہ سیٹسفیکٹری رہی یا نان سیٹسفیکٹری رہی, تو میں سمجھتا ہوں آپ پہلے امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں کہ ایک ایم پی اے کو فیڈرل گورنمنٹ نے, وزیر اعظم نے 20 کروڑ روپے دیے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کرے جی پروونس میں 18th امینڈمنٹ کے بعد, اس کو لک آفٹر بھی فیڈرل گورنمنٹ کرے گی. نوشہروں میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جی, نوشہر و فروز میں ہو رہی ہے, اور میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر جگہ پرائم منسٹر صاحب جائیں گے اور میگا ڈیولپمنٹ سکیمز جو ہیں وہ اناؤنس کریں گے. اور اس میں دیکھیں نا تھے وہ صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو چیزوں کو پازیٹیو لینا چاہیے rather than making them negative. جی بالکل, میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک صوبہ ویسے ہی جو پیچھے رہ گیا ہے وہاں جو ذمہ داری میں پہلے ہی عرض کر رہا تھا پروونشل گورنمنٹ کی تھی, جب یہاں پہ اوور آل مس مینجمنٹ ہے چیزوں کی, ہیلتھ ایڈوکیشن انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے یہاں اس صوبے میں 13 سالوں سے. آج اسپتالوں کے اندر جو ہے ڈاکٹر نہیں ہے, دوائیاں نہیں ہیں, ٹیچنگ سٹاف جو ہے وی ہیو مور دین 6000 گھوسٹ سکولز اکراس سندھ, ٹیچنگ سٹاف وہاں پہ موجود نہیں ہے, روڈ راستے جو ہیں وہ تباہ ہیں. تو اگر کوئی ایک وہاں پہ بہتر کام کرنا چاہ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو پازیٹیولی. بالکل ٹھیک ہے. مرزا اشتیاق بیگ صاحب, آپ ایک تو آپ نے اپنے آرٹیکل میں تفصیلاً خاص طور پہ اس بجٹ کا بھی ذکر کیا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے یہاں پہ پیسے بہائے اس کا کیا رزلٹ آیا. آپ نے ہندوستان کے بارے میں بھی بڑی تفصیلاً بات کی. آپ عادل نجم کی باتوں سے کتنا ایگری کرتے ہیں, اور آپ اس تفصیل کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو انویسٹمنٹ تھی یہ انوین؟ دیکھیں تھیپو صاحب, عادل نجم صاحب ماشاءاللہ بڑے لرنڈ پرسن ہیں, مگر کچھ جگہوں پہ میں ان سے ڈفر کروں گا. سر ایک تو میں آپ کو بتلاؤں کہ امریکہ میں جو فیلنگس آئی ہے, اور یہ سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی ہیومیلیشن اور شکست کا ذمہ دار کون ہے, تو وہ ایک نام لے رہے ہیں, پاکستان. ہاں,
تو یہ انہیں معلوم ہے کہ جو ان کے ساتھ گیم ہوا ہے اس کے اندر پاکستان کا جو ہے بہت ہاتھ ہے. جی سر. اور یہ جو ریزنٹمنٹ ہے یہ جو ان کے دل میں بیٹھی ہے, امریکہ چپ نہیں رہے گا اور ڈیفینیٹلی پاکستان کو وہ تنگ کرے گا. آنے والے وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ FATF کے اندر ہم کافی عرصہ پھر گرے لسٹ میں رہیں گے, کیونکہ امریکہ جو ہے وہ ہم سے خوش نہیں ہے. اسی طرح GSP+ جو ہے پاکستان کو ایک فیسلٹی ملی ہوئی ہے یورپ سے, اس کے اندر بھی ہمیں تنگ کیا جائے گا, بلکہ سائن آنے شروع ہو گئے کہ شاید وہ فیسلٹی ہم سے واپس لے لی جائے. اس کی بجائے جیسے میرے بھائی نے کہا ہے کہ اب ایک نیا بلاک تشکیل آ رہا ہے جس میں پاکستان ہے, جس میں ایران ہے, جس میں چائنا ہے, جس میں ٹرکی ہے, جس کے اندر رشیا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس میں امریکہ بھی باہر ہے, اس میں بھارت بھی باہر ہے. مگر اللہ نے ہم پہ ایک بہت بڑا کرم کیا ہے. نجم صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی پاکستان کے لیے تو کوئی ایسی نہیں ہے. میں سوچتا ہوں کہ ہماری سچویشن یہ ہو گئی تھی کہ پاکستان ایک سینڈوچ بن گیا تھا دو دشمنوں کے درمیان. میرے تھیبو صاحب وہاں پہ ایک کونسل جنرل تھے, انہوں نے کہا کہ جو ریزنٹمنٹ, جو نفرت ہم نے افغانیوں میں دیکھی پاکستان کے لیے وہاں پہ جس عرصے میں میں رہا, اتنی ان لوگوں نے ان کو نفرت پیدا کر دی تھی کہ ہم ایک سینڈوچ بن گئے تھے. پھر انڈیا کیا کر رہا تھا کہ ایکسس لینا چاہ رہا تھا افغانستان میں تھرو چار بہار, اور اس میں کامیاب ہو جاتا, اور خدا نہ خواستہ اگر انڈیا چار بہار کے تھرو افغانستان داخل ہو جاتا اور انڈیا کو ایک ایکسس مل جاتا تو آپ اندازہ نہیں کریں کہ زندگی بھر پاکستان کی یہی سچویشن رہتی. آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ ہمارے بارڈر کے اوپر ان کی جو راہ ہیں اس نے اپنے اڈے بنا رکھے تھے. TTP کے لوگوں کو مطلب وہ گود میں بٹھا کے ان کو جب چاہتے تھے کچھ نہ کچھ کروا دیتے. تو اللہ نے یہ بڑا ہم پہ کرم کیا ہے کہ کم سے کم اب یہ ہے کہ طالبان اگر وہاں پہ ہوتے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ طالبان ہمیں ان کی سپورٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دا اونلی تھنگ وی وانٹ کہ وہ اپنے ملک پہ کانسنٹریٹ کریں اور پاکستان کے اندر جو ہیں وہ دخل اندازی نہیں کریں تھرو دوسرے لوگوں کے. اور انہوں نے یہ یقین دلایا امریکہ کو بھی, پاکستان کو بھی اور سب کو کہ افغانستان کی جو زمین ہوگی اب وہ کبھی کسی ملک کے لیے, دشمنی کے لیے وہ یوز نہیں کریں گے. یہی امریکہ وہ تھی. مگر تھوڑا سا آنے والا وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ امریکہ اور کچھ یورپین کنٹری اور آئسولیشن کا ہمیں شکار کریں گے. جو عارف صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پالیسی ایسی بنائیں کہ زیادہ سے زیادہ کنٹریز کو حالیہ پاکستان کی پالیسی سے آپ فارن پالیسی سے کس حد تک سیٹسفائیڈ ہیں؟ دیکھیے تھوڑے سے اس وقت ہم آئسولیشن کا شکار تو ہیں, کیونکہ دیکھ لیں کہ ابھی تک ہم FATF سے نہیں نکل پا رہے ہیں. مطلب 27 میں تو 26 ہو کے بڑی ظلم ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ یہ بتلائیے کہ افغانستان پر سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوتا ہے گا, ہم نیبر کنٹری ہیں, ہمیں اس میں انوائٹ تک نہیں کرتا انڈیا جو ہے, مطلب وہ نہیں کر رہا اور امریکہ ان کا ساتھ دے رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر افغانستان کے بعد ہم اپنی فارن پالیسی کو زیادہ سے زیادہ ہم اس میں کریں, کیونکہ ہم اس وقت تھوڑے سے آئسولیشن کے شکار ہیں اور ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم, مگر اس کے اندر اگر رشیا ہمارے ساتھ ہے, ٹرکی ہمارے ساتھ ہے, چائنا ہمارے ساتھ ہے, تو میری پوری امید ہے کہ امریکہ یہ نہیں سوچے گا کہ اکیلا کنٹری ہے جو مرضی ہے. آپ کا ایک واسٹ ایکسپیرینس ہے فارن سروسز کے ساتھ, ایمبیسیڈرس کے ساتھ, آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت دنیا میں آپ کی بات چیت ہوتی رہتی ہے, جو فارن آفیسز ہیں خاص طور پہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کے لیے خاص طور پہ کہ ہم جو حکومت وہاں بن رہی ہے اس میں ہمارا کیا رول ہے, فیوچر کیا ہوگا. یہ افغان جو ابھی حکومت بنا رہے ہیں ان کو بات کرنے تو آ رہی ہے, لیکن جب پریکٹیکلی گراؤنڈ میں عمران خان بھی اترے تھے تو اس کو پتہ چل گیا تھا, اس نے کہا تھا نہیں حکومت بنانے کے لیے مجھے تیار نہیں تھا, میں باتوں کے لیے تیار تھا. آپ کو یاد ہے؟ تو کیا یہ طالبان بنائیں گے؟ آپ کے جو فارن آفس کے لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے. ایک چیز کا بڑا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ آج کے طالبان 20 سال پہلے کے طالبان سے بہت مختلف ہیں. اس کی دو وجوہات ہیں کہ پہلے ان کے پاس پاکستان کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں تھا, مگر اس وقت کے آپ دیکھ رہے ہیں ان کا قطر میں بھی ان کا آفس ہے, وہ ایران میں بھی جا کے مل کے آئے ہیں, وہ چائنا میں بھی جا کے مل کے آئے ہیں, ٹرکی بھی ان سے وہ کر رہا ہے. تو ان کو ریکوگنیشن ہے دوسری کنٹریز کی بھی, اور پڑھے لکھے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ انگلش بھی بول رہے ہیں, بات چیت بھی کر رہے ہیں. تو ہمارے سے وہ ڈکٹیشن وہ نہیں لیں گے جو 20 سال پہلے ہم ان کو ڈکٹیشن دیتے تھے. مگر اس کے اندر سب سے اچھی چیز یہ ہو رہی ہے کہ کم سے کم ان کو یہ احساس ہے کہ ہم نے برے وقت میں ان کا ساتھ دیا ہے پاکستان کا, اور پاکستان کے ساتھ اگر وہ مل کے چلتے ہیں. دیکھیے لاسٹ ٹائم جو سب سے بڑی ہمارے ساتھ ہوئی کہ بالکل انڈیا کا ایک پارٹ بن گیا تھا افغانستان, جو تھا بی ٹیم بن گیا تھا. جی ہاں بالکل, اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ پاکستان کو بلیڈ کرتے رہو. ایک طرف ہم سینڈوچ بن کے رہ گئے تھے, اور ان کی ایکسس اتنا بڑھتا جا رہا تھا وہاں کے اوپر
کہ اس کے بعد یہ تھا کہ نفرتیں انہوں نے پیدا کر دی تھی. تو اب وقت آ گیا ہے کہ ان نفرتوں کو کم کیا جائے اور ان کو بتلایا جائے افغانیوں کو کہ جی ہم ان کے بھائی ہیں, ہم نے برے وقت میں ان کا ساتھ دیا ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کو. راضی خان جتوئی صاحب, اس وقت جو ہم حالیہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو زیادہ تر جو ٹارگیٹ ہے وہ جی ڈی اے کے اوپر ہے. وہ زیادہ تر آپ کے پاس بھی آئے, مخدوم محسن صاحب کے پاس بھی گئے, باقی لوگ, وہ جی ڈی اے کو پی ٹی آئی میں لانے کے لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ پیپلز پارٹی کو کاؤنٹر کریں, ان کے لوگ توڑیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نیکسٹ الیکشن پی ٹی آئی اور جی ڈی اے ایک ساتھ لڑے گی یا آپس میں بھی آپ کے اختلافات پیدا ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی, گورنر صاحب جو میرے پاس آئے ہیں, میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ وہ جو ایز اتحادی ہمارے تحفظات تھے پی ٹی آئی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, ہمارے وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ آپ پی ٹی آئی میں جوائن کریں, اس لیے نہیں آئے تھے؟ نہیں, وہ آئے تھے ایز اتحادی ہمارے پاس. ٹھیک. پلس ان کے جو والد صاحب ہیں, گورنر صاحب کے والد صاحب جو مرحوم تھے, ہمارے مرحوم دادا تھے غلام مصطفیٰ خان جتوئی صاحب, ان کے دیرینہ تعلقات تھے, ایک پرانے تعلقات ہیں. تو ایز اتحادی آپ کہہ سکتے ہیں یا پرسنل کیپیسٹی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ گورنر صاحب جتوئی انڈر دی امبریلا آپ ارباب رحیم آپ کام کریں گے؟ نہیں, میں آ رہا ہوں جی اس پہ, تھے وہ صاحب آپ موقع دیں, میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, ہمارا مقصد ہے پی ٹی آئی کا اور جی ڈی اے کا کہ الائز ہم چلیں, پلیٹ فارمز بھلے الگ ہوں, پیج ایک ہے. پیپلز پارٹی کو ہمیں آنے والی بلدیاتی الیکشن ہو, جنرل الیکشن ہو, اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ٹف ٹائم دینا ہے. اور میں سمجھتا ہوں آپ نے بلکہ پہلے ہی میری بات وہاں رہ گئی, آپ کے سوال پہ بھی واپس میں آؤں گا کہ فیڈرل گورنمنٹ مہنگائی وغیرہ تو شروع میں ہوئی, عوام مایوس ہوئی, پریشان ہوئی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر اب جیسے کہ آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی پروجیکشن تھی پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ ریٹ کے حوالے سے کہ جی وہ 2.2% ہوگا, مگر خان صاحب کی, پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی پالیسیز اور ان کی ٹیم کی جو صلاحیں تھیں, مشورے تھے, ان کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ آج آئی ایم ایف بھی پاکستان کا موقف یعنی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور فیڈرل گورنمنٹ کا موقف ماننے پر جو ہے وہ مجبور ہے, اور انہوں نے ریکگنائز کیا ہے کہ حقیقی جی ڈی پی گروتھ ریٹ اس وقت پاکستان میں 3.9% ہے, اور اگلے سال کے لیے ہماری فیڈرل گورنمنٹ کا ٹارگیٹ ہمارے اتحادیوں کا 4.8% ہے, اور فائنل ایئر جو ہوگا 23 to 24 اس میں 6% ہوگا. تو ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہے. ملک جس حالات میں ملا تھا اپنا خان صاحب کو, اس کے بعد ایک جدوجہد کی, اچھی ٹیم کے ساتھ جو انہوں نے محنت کی ہے, ایکسپورٹس بھی آپ کے بڑے ہیں, آٹو موبائل انڈسٹری پہ آپ اگر نظر ڈالیں آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ایک فائنل کنکلوژن مرزا صاحب سے لے لیتا ہوں. سر, آپ اس اکانومی سے آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا, کیا 3.9 ہے اور نیکسٹ ٹارگیٹ 4.5 جو رکھا ہے گورنمنٹ نے, وہ ڈو یو ایگری کہ وہ اچیو ہوگا؟ دیکھیے, رادر دین ہم جی ڈی پی کی بات کریں کہ ہم 3.9 پہ چلے گئے. جب میاں نواز شریف صاحب کو گھر بھیجا گیا تو اس وقت ہماری 5.8% جی ڈی پی تھی اور 6 کو ہم اچیو کرنے جا رہے تھے. میں میرے خیال سے جی ڈی پی کے اس میں نمبرز میں نہیں جاتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک غریب آدمی میں مہنگائی جو ہے اتنی زیادہ آپ نے بڑھ گئی ہے, اگر آپ کی جی ڈی پی اچھی ہو رہی ہے تو کیا اس کا فائدہ ایک غریب آدمی کو ہو رہا ہے؟ کہ بہترین بات کہ یہ جو جی ڈی پی والے جو فارمولے ہیں, یہ ہم ایک عام آدمی, ایک غریب آدمی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو جی ڈی پی سمجھ نہیں آتی, آپ صرف اتنا ہمیں بتا دیں کہ ہمارا ٹائم اصل میں ختم ہو رہا ہے. آپ سے اسی ٹاپک پہ دوبارہ بات کریں گے کہ ہم ایک غریب آدمی سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ جی ڈی پی بڑھی ہے تو آپ کے جیب پہ کوئی فرق پڑا ہے, مہنگائی کم ہوئی ہے؟ عام آدمی کو تو مہنگائی سے ریلیٹڈ ہے. تو ہوپ فار دا بیسٹ. اس کے ساتھ آج کا ہمارا پروگرام ختم ہو رہا ہے. مرزا اشتیاق بیگ صاحب, راضی خان جتوئی صاحب, عادل نجم صاحب کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمارے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا. جہاں بھی رہیں خوش رہیں, اپنا خیال رکھیں, اپنے آپ کو کرونا وائرس سے بچا کے رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.